औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, शुक्र है उस पाक परवरदिगारे आलम का कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, अनगिनत नेमतों से नवाजा। और उस पाक परवरदिगारे आलम कितना करीम है वो रब्बे कायनात के। बेशुमार नेमतें तो ऐसी हैं कि जो उस रब्बे कायनात ने हमें बिन मांगे ही अता फरमा दी हैं। तो फिर अपने अंदर अपने आप को टटोलिए, अपना जायज़ा लीजिए कि वो जो नेमतें उस रब ने हमें अता की हैं तो क्या हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम उस तरह शुक्रगुजारी बजा लाते हैं, या फिर हम कहीं उसे अपना ही कोई कमाल समझते हैं कि बस हमारा ही इसमें कोई कमाल है। ऐसा तो नहीं कि उन नेमतों के आने के बाद हमारे अंदर गुरूर आ गया है। मिसाल के तौर पर अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इल्म बनाया तो हम लोगों को कम इल्म समझते हैं या जाहिल समझते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेहिसाब माल और दौलत दी है, खुश शक्ल बनाया है, खुशकुलू बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं हमें कोई इख्तियार दिया है, तो क्या हम अपने से नीचे लोगों को जब देखते हैं तो कहीं हम गुरूर में, तकब्बुर में तो कहीं मुब्तला नहीं हो जाते? टटोलिए अपने दिल को, जानिए अपने आप को, मुहासबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर करीम परवरदिगारे आलम है, लेकिन वो जो तकब्बुर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है, अल्लाह को ही ज़ेबा है, अल्लाह की मिल्क है, वही परवरदिगारे आलम है जिसको ये ज़ेबा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, और उसके साथ साथ फरमाया कि शैतान के नक्शे कदम पर भी मत चलो। उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर को, गुरूर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूर करने वाले को, तकब्बुर करने वाले को नापसंद फरमाता है। अब जब हम देखते हैं कि अक्सर लोग मुंह इधर फेर कर चलते हैं, यानी अपने से कमतर लोगों को जब देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, इस बात से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है और नापसंद फरमाया है। हदीस मुबारका जिसका मफ़हूमन उसको अर्ज़ कर रही हूँ आपकी खिदमत में कि जो बंदे ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि जो बंदे ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं वो रोज़े क़यामत चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे, और फिर बंदे खुदा और मखलूक़ खुदा उनको रोंदते हुए चलेंगे। अल्लाह अकबर। तो गुरूर और तकब्बुर इस कदर नापसंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। आज इसी हवाले से कलाम करेंगे और हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं हमारी रहनुमाई फरमाएंगी इस ताल्लुक़ से कि गुरूर और तकब्बुर क्यों इंसान में पैदा हो जाता है, इसके असबाब भी जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, और साथ साथ असबाब जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो रूहानी बीमारी गुरूर और तकब्बुर की सूरत में इंसानों में पैदा हो जाती है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। आज के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम ही मालूमात इस ताल्लुक़ से मिलेंगी। मेहमान शख्सियात के सामने हमारे सामने मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद हैं। आपका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और जनाब उनके साथ जो अगली शख्सियत मौजूद हैं आलिमा सादिया सईद साहिबा, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं। मेरी पहचान में आप दोनों ही को गुरूर और तकब्बुर, जैसा कि इब्तदाइया में भी अर्ज़ किया कि आज का जो हमारा उन्वान है मौज़ूए सुख़न है, आप ये बता दीजिए, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आप ही से कि गुरूर और तकब्बुर से क्या मुराद है। सबसे पहले तो आप हमारी बहनों को ये बताइएगा, और मुतकब्बिरीन के लिए कुरान की जो वईदें हैं उस ताल्लुक़ से फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तकब्बुर क्या है, देखें इस लफ्ज़ पर गौर करें तो किब्र का लफ्ज़ आपने भी जैसे इस्तेमाल किया, और किब्र बड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे मुराद ये है कि ख़ुद को बुलंद और बरतर और आला समझना और दूसरों को हकीर जानना और समझना। तकब्बुर को उम्मुल अमराज कहा गया है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे कई बातिनी बीमारियां जन्म लेती हैं।
جب کسی کے اندر فخر کرنا پایا جاتا ہے دنیاوی چیزوں پر جو انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس نے کسی کو کسی چیز سے نوازا ہے، تو بس جب یہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ اللہ کی نوازشیں، اللہ کی عطائیں ہیں، وہ انہیں اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ان پر فخر کرتا ہے، ان پر اتراتا ہے، مجالس میں جا کے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اس کی وہ جو جیسے وہ سریا ڈلا ہوتا ہے گردنوں میں، اکڑ ہوتی ہے ایک اپنے وجود میں، اس کی گفتار میں، اس کی چال میں، اور وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے مختلف ظاہری طور پر تکبر، جس سے مراد ہے کہ جب ایسی علامتیں پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص میں کبر پایا جاتا ہے، اور یہ غیظ و غضب اور غصے کی ایک کیفیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی کبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو غصہ وہ اسی پر کھاتا ہے دوسروں پر کہ وہ اپنے آپ کو بہتر اور بلند تر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں سوچیں تو یہ احساس برتری نہیں ہوتا، یہ احساس کمتری ہی ہوتا ہے۔ جو انسان اندر سے باطناً اس کاملیت کو نہیں پا رہا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان اندازوں سے اور ان گھٹیا قسم کے طریقوں سے وہ اپنے آپ کو شو کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے قرآن مجید کا کہا تو دیکھیں، آپ نے بھی جیسے آغاز کیا، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند نہیں فرماتا، ہرگز ان کو محبت نہیں دیتا ان کو اپنی، وہ رحمت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس آیت سے میں نے آغاز کیا کہ فبئس مثوى المتکبرین، کہ متکبرین کا انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا، اور ایک جگہ تو ان کو لیے عذاب جہنم اور عذاب علیم کی بھی وہ وعیدیں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں کہ جو خدا کے ساتھ اپنے آپ کو شریک سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے تاریخ میں ایک کردار ہے فرعون کا اور نمرود کا، اور نمرود نے تو خدا سے ڈائریکٹ ایک جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ نے اس پر مچھر کو ایک کو مسلط کر دیا، تو وہ اس مچھر سے عاجز آ کے اور پھر خود اپنے سر پہ جوتے مرواتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے کس کی کیا چلتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں تو تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں سے کے سامنے بھی لوگوں نے تکبر کیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی آیات مبارکہ کا دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بعثت ہوئی، آپ نے رسالت کا کہا تو کفار مکہ نے غرور کیا اور فخر کیا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم سردار لوگ ہیں، اور اللہ نے ان سب کو نام و نشان کو مٹا کے رکھ دیا۔ پھر تیسری چیز آتی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے فخر اور تکبر اور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، وہ کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، اپنے علم پر بھی، اپنی عبادت پر بھی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ شیطان کے مذموم افعال میں سے ایک ہے کبر، اور اس کے افعال کو کہا گیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا اور رحمت سے دور ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، حالانکہ 80,000 سال کی عبادت اس کی تھی نامہ اعمال میں، مگر کیا ہوا؟ اس کبر کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اور رجیم ہم کیوں کہتے ہیں کہ مردود ہو گیا، وہ رد ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اس سے ڈریں کہ اللہ رد کر دے اور اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں، تو اس سے پہلے ہم سنبھل جائیں، اس بیماری سے خود کو بچائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں امتیاز آپا نے ارشادات فرمائے، میں یہ چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ غرور اور تکبر اور متکبرین کے حوالے سے رسول خدا مد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو جیسے بھی آپا نے بھی بیان کیا کہ کائنات میں سب سے پہلے ہونے والا گناہ غرور و تکبر تھا، کہ جو شیطان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اتنا مقبول تھا وہ راندہ درگاہ ہوا، کس وجہ سے؟ اسی غرور کی وجہ سے۔ اور اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو جا بجا آج یہ بیماری عروج پر ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنا مرتبہ، اپنا روب بتانے کے لیے وہ غرور و تکبر میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلامی تعلیمات بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اگر ہم دیکھیں تو اس میں سخت سے سخت مذمت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کی وعیدات کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ
غرور و تکبر کرتا ہے اور زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، تو اللہ رب العزت کے اگر وہ اپنے لیے اس بڑائی کو، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے بڑائی اگر وہ اس کو اپنے لیے خود ثابت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اور ایک روایت میں کہ میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مخاطب نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ایک میں ہے کہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک بوڑھا زانی، دوسرا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا فقیر متکبر، کہ اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ممبر پر بیٹھتے تو لوگوں سے خطاب کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عجز و انکساری پسند ہے، میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لہٰذا عجز و انکساری اختیار کرو تو تم خود کو چھوٹا سمجھو گے لیکن رب تمہیں لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے گا، اور اگر تم اپنے لیے تکبر کو بڑھاؤ گے تو رب تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا رب اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور یہ جو متکبرین ہیں، جو ان کی وعیدات ہیں کہ کل قیامت کے دن انہیں انسانی شکل میں چوٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، اور بولس نامی ایک پورشن بنایا جائے گا جہنم میں جہاں انہیں آگ لپیٹ لے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اتنے وعیدات ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برا شخص وہ ہے کہ جو غرور و تکبر کرے اور بڑی شان والے رب کو بھول جائے۔ پھر فرمایا برا شخص وہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور قہار والے رب کو بھول جائے۔ پھر فرمایا برا شخص وہ ہے جو تکبر کرے، زمین پر اکڑ کے چلے، اور پھر وہ یہ بھول جائے کہ وہ کیسے پیدا ہوا تھا اور کب کہاں اسے کیسے مر کر جانا ہے، اس کا انجام کیا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے جب وہ تکبر کرنے پر آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ غرور و تکبر کی کتنی وعیدات ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر بن جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اتنی وعیدات کے بعد انسان کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ بڑائی صرف اسی رب کے لیے ہے۔ یہ جو فرعون ہے، نمرود ہے، نمرود نے حضرت نے نمرود سے کہا کہ آسمانوں پہ جو رب ہے وہی تو اصل رب ہے، تو اس نے جنگ کا اعلان کیا اللہ رب العزت سے، تو تیر پھینکتا آسمان کی طرف، بظاہر وہ خالی جاتا، اور اللہ رب العزت بھی جب اسے واپس بھیجتا تو وہ خون میں ہوتا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ دیکھو میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہی آپا کی بات کہ ایک چھوٹے سے مچھر سے کیسا اس سے انتقام لیا کہ اس کی حکومت ختم، وہ جو فرعون ڈوبنے لگا اس نے کہا اب میں لاتا ہوں ایمان، تب ایمان لانے کا کیا فائدہ کہ سب کچھ دیکھ کر لا رہا تھا کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے تو اتنی سخت طریقے سے کھینچتا ہے کہ انسان پھر کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے تو ہے، ہمارا تو ذاتی کوئی اختیار ہی نہیں، تو پھر غرور کس بات پر، تکبر کس بات پر؟ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت جناب ہمیں وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب غرور اور تکبر کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور دونوں ہی مہمان شخصیات بہت ہی جامع اور مدلل انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، سعدیہ سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ اب آپ کی جانب بڑھوں گی، اور یہ بہت اہم سوال ہے جو میں بھی جاننا چاہوں گی، ہماری بہنیں بھی جاننا چاہیں گی کہ غرور اور تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ آیا کیوں انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ وجوہات بھی بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو کچھ فرمائیے گا اس تعلق سے۔ جی شکریہ زینب۔ میں اسے 3 جہتوں سے دیکھتی ہوں۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت کچھ نوازا ہے، اس کو جو عظمتیں عطا ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے عطا ہوئی ہیں کہ انسان میں ایک طاقت ہے، قوت ہے، وہ دوسروں کو تمام مخلوقات پر ایک اسے فوقیت حاصل، وہ اشرف المخلوق ہے۔ پھر وہ جو کچھ ٹھان لیتا ہے، کچھ سوچ لیتا ہے تو کر گزرتا ہے، وہ آخر وہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اسے نیابت کی وہ اہلیت دی گئی ہے۔
تو اب آپ غور کریں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اس اللہ کو مانا جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے سامنے سر جھکائے رکھو تو دنیا تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ تو جن کے اندر وہ سرکشی اور عداوت بڑھتی ہے، اس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ انائے نفس کسی کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اسے فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اسی کا پوزیٹیو پہلو یہ تھا کہ انسان خوددار ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، انسان عزت اور وقار کو پسند کیا جاتا ہے انسان کے لیے، تو یہ جب ان حدود میں رہتا ہے تب تو وہ صحیح رہتا ہے، لیکن جب اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں تو آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اللہ کی عطاؤں کو اس کی نسبت ادھر دیتے ہوئے شکر گزاری میں سر جھکائے رکھتے ہیں۔ تو اس کو ان دو چیزوں سے ملایا جاتا ہے کہ انائے نفس آ گئی تب تو انسان فرعونیت کی طرف چلا گیا، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اب آپ دیکھیں فالہامہ فجورہ و تقویٰ، دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ یہ توازن قائم کرنا انسان نے کرنا ہے، اور با کمال وہ تب بنتا ہے جب وہ توازن رکھتا ہے، یہی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے وہ بھٹک جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو جس کسی کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ اس نعمت پر اس کے اندر خود پسندی اور پھر تھوڑا کبر آتا شروع ہو جاتا ہے، تو اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے، وقار ضرور رہے، خودداری ضرور رہے، مگر انائے حق کی طرف لے کر جائے، انائے نفس کی طرف نہیں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے اس کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہر وقت ہمیں برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تکبر کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو انسان سامنے اتنا اظہار نہیں ہو رہا ہوتا جتنی گندگیاں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال، اس نفس اس کو اکساتا رہتا ہے برائیوں پر۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اور برائی میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس طرف انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ تکبر چونکہ انسان میں ام الامراض اسی لیے اسے کہا گیا ہے، کینہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، حسد انسان کے اندر آتا ہے، اس حسد اور کینے میں وہ اور زیادہ اپنے آپ کو اکڑ کے رکھتا ہے کہ میں مجھ سے جیسا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اب یہ ویسے آپ دیکھیں تو ہر فرد یونیک ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے دوسرا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں فنگر پرنٹس نہیں ملتے اس کے، لیکن یہی بات جب وہ اکڑ کے کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے اندر سرکشی آتی ہے۔ اور خوابا کل جبار عنید، جو سرکش ہوتے ہیں وہ نامراد رہتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، اس لیے اس سے ہر صورت بچنا ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ نفس آپ کو لے کر جاتا ہے ان برائیوں کی طرف۔ تیسری چیز جو ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ چونکہ شیطان راندہ درگاہ ہوا، رحمت سے دور ہوا، اب شیطان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھٹکاتا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر ناز دلائے گا کہ تم نے تو اتنی عبادت کی، تم نے اتنے سجدے کیے، تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو گئے۔ اب یہ آپ عام لفظ سنتے ہیں، اور اگر انسان خود نہیں بھی سوچا تو دائیں بائیں سے کہلوائے گا، جس سے انسان کے اندر کبر آئے گا، اور کبر سے کیا ہوگا؟ اس کی بندگی، اس کی عبادت سب ضائع، سب کچھ راکھ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح عالم سے کہے گا کہ تم بڑے علم والے ہو، تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، تم ان سب پر فائق ہو، تم ان سب سے بلند ہو، تم ان سب سے بڑے ہو، اور اندر اس کی کبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو عالم ہوں، میں تو جانتا ہوں، یہ تو جاہل ہے، انہیں اللہ نے جاہل رکھ دیا ہے۔ اس طرح کی نیگیٹو سوچیں اس کے اندر، جس سے اس کے اندر علم پہ تکبر آئے گا، اور علم اسے وہ جو اسے لے کے پرواز کر سکتا تھا اب اسے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دے گا، کیونکہ کبر اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک فطرتاً انسان کے اندر یہ سرکشی ہے، اسے دبانا ہے، اس کی جگہ پوزیٹیو صفات کو بڑھانا ہے۔ آپ سخاوت کو بڑھائیں، آپ لوگوں کے دل رکھیں، آپ اس سے آپ کے اندر سے تکبر جائے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کریں اساتذہ کے سامنے، والدین کے سامنے جو حق رکھتے ہیں۔ دوسری چیز نفس کی برائیاں،
نفس ہم ہر وقت آپ کو برائی پر لے کر جانا ہی چاہتا ہے اور برائی پر اکساتا رہتا ہے. تو نفس کو مغلوب کرنا ہے تاکہ قلب ہمارا نور سے منور ہو جائے. سبحان اللہ. تیسری چیز ہے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی راہ پر چلائے اور وہ جہنم کا ٹھکانہ بنے ان کا. اس لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ رہیں. بار بار بتایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. پہلے دن سے وہ دشمن ہے تمہارا, اس کے پیچھے مت چلنا, وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے. بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا ہے. اور اپنے نفس کو بے لگام گھوڑے کی طرح نہ چھوڑ دیں, اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں, بیلنس لائف گزاریں. سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی. تکبر کی علامات کیا ہیں, کیسے ہم سمجھیں, ہم اپنے آپ کو اگر اپنا محاسبہ کریں, ٹٹولیں, کیسے پتہ چلے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں, کہیں ہم اس بیماری میں تو مبتلا نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ازار کو لٹکا کے چلتا ہے اس کے لیے بھی بہت سخت وعیدات ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک صحابی موجود تھے. انہوں نے عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے, تو کیا اس کے اوپر بھی یہی بات آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اللہ رب العزت جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے, وہ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر اس کی نیت خالص ہوگی تو پھر وہ متکبر نہیں کہلائے گا. اللہ رب العزت ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے سے کمتر اگر کسی کو سمجھنے لگے تو وہ تکبر کی علامات اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اور پہلی علامت یہی ہے کہ اس کے دل میں یہ تکبر ہو کہ جب میں کہیں پہ پہنچوں تو تعظیماً لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں اور میرا ادب کریں. یہ تکبر کی پہلی علامت ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں ان سے بڑا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کا ذکر ایسے کریں کہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دل میں, ان کے دل میں یہ آئے کہ یہ واقعی بہت کامل شخص ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. ابھی آپا نے بھی بتایا جیسے لوگ خود سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی تعریف کریں. اور پھر یہ کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کا اپنے برابر میں بیٹھنا پسند نہ کریں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی کا کہ آپ حجام سے حجامت بنوا رہے تھے تو آپ کے پاس نواب بھی آیا کرتے تھے. تو جب وہ آئے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اگر ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جس میں غرور و تکبر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. پھر یہ بات ہے کہ جب آپ اپنے علم پر بہت زیادہ غرور کرنے لگیں کہ میرے پاس یہ علم موجود ہے, جب تک آپ کے دل میں یہ بات رہتی ہے وہ علم کامل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کام وہ قدم آپ کا خیر کے لیے نہیں بڑھ رہا ہوتا. آپ بظاہر تو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت علم میں باکمال ہیں, لیکن اندر سے آپ خالی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ علامت پائی جا رہی ہوتی ہے جو غرور و تکبر کی علامت ہے. کیونکہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے اور جب وہ ایک بار اپنا قدم بڑھا لیتا ہے تو اسے واپس پلٹنے میں وقت لگتا ہے. اور وہ پھر جب اس کی کوششیں نہیں کرتا تو اس میں علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے انسان کے اندر, ایک بات یہ کہ وہ جب بھی کسی سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو متکبرانہ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, روب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اپنی بات کو جتانے کے لیے, حالانکہ جلال صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. اور آپ یہ دیکھیے جب کوئی کسی کو کچھ تقسیم کرتا ہے اپنے مال پر بھی غرور ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی علامت ظاہر ہوتی ہے غرور کی. تو ایک بادشاہ تھا, اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے مال پر غرور بھی کرتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا میرے پاس بہت مال ہے, جتنا لینا چاہو لے سکتے ہو. تو ایک فقیر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا, ان کے پاس وہ گئے, کہا تم کیوں نہیں مانگتے؟ کہا جو مجھے چاہیے وہ تم دے نہیں سکتے. تو کہا کون دے سکتا ہے؟ کہا وہ دے سکتا ہے جو دے کر احسان نہیں جتاتا. تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اسے غصہ آیا تو اس نے کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے مانگو میں دوں گا نا. آپ نے اپنے برابر والے سے ایک کاسا لیا, وہ جو مٹی کا یا کاسا ہوتا ہے کالے رنگ کا, وہ لیا اور لے کر اس کے آگے رکھا. اس نے ایک بوری نکلوائی سونے کی, ہاتھ میں لیے, گرتے ہوئے تو نظر آئے لیکن وہ کاسا خالی.
پھر دوبارہ لی، ساری بوریاں خالی ہو گئیں اور وہ کاسا نہیں بھرا، تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا یہ سب کہاں گیا، یہ کون سا پیالہ ہے جو بھر ہی نہیں رہا، کہا یہ تیری خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا، کہ اگر انسان کے اندر تھوڑی سی بھی چیزیں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ رب سے دعا تو کرتا ہے کہ مجھے اپنا گھر ملے، اگر اپنا گھر مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب کسی سوسائٹی میں ملے، کسی سوسائٹی میں مل جائے تو اس سے بڑا مل جائے، تو اس کی خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی، جب خواہشات ختم نہیں ہوں گی تو یہ وقتاً فوقتاً علامات ظاہر ہوتی رہیں گی، کیونکہ انسان کی خواہشات کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات پر جب عمل کریں گے اور ان ساری علامات کو جان لیں گے تو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور جب ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنا ہر قدم خالصتاً اٹھائیں گے تو وہ رب اس میں برکت دے گا اور ہمیں عز و انکساری کی توفیق بھی دے گا اگر ہم اس رب کی بارگاہ سے مانگیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ حدیث مبارکہ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس سونے سے بھری ایک وادی ہوگی تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری ہوگی تو تیسری کی خواہش، یعنی انسان کی جو ہوس ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی بھرتا نہیں ہے وہ ہوس کا پیالہ۔ اور ہم نے یہ بھی جانا، جس طرح سے سعدیہ بتا رہی تھی، کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے دینے میں عاجزی ہو، نہ کہ تکبر ہو، بلکہ آپ کسی کو، بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کی تکلیف کو دور کریں یا کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی آنکھیں جھکا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں تاکہ اس کے آنکھوں میں شرمندگی نہ ہو، آپ وہ شرمندگی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی تعلیمات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جنہوں نے کاشانہ رحمت میں تربیت پائی، وہ کیسی جماعت تھی اور ان کی کیا عاجزی تھی، کیا انکساری تھی۔ تو غرور اور تکبر اللہ رب العزت کو ہی زیبا ہے، جیسے ہم نے ابتدا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کی ملک ہے، اسی کو زیبا ہے۔ جو انسان ہے، جو مخلوق خدا ہیں، جو خلق خدا ہے، وہ اللہ کا کنبہ ہے، ان کی مدد کرنا عاجزی کے ساتھ، اگر کہیں بھی صاحب اختیار ہیں آپ تو پھر اپنے اندر عاجزی بھی پیدا کیجئے، انکساری بھی پیدا کیجئے، تکبر سے دور رہیے۔ اللہ رب العزت تکبر کو ناپسند فرماتا ہے۔ مزید کلام کریں گے، ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، عنوان آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وہ ہے غرور اور تکبر، اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہماری عالمات ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں اس حوالے سے۔ تشریف فرما ہے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ اب آپ کی جانب بڑھوں گی، جس طرح سے ہم نے بریک پہ جانے سے قبل بھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ تھا خود پسندی۔ اب تکبر اور خود پسندی میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا، اور تکبر کے نقصانات اس تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے، خود پسندی کیا ہے؟ جب انسان سیلف سینٹر ہو کر سوچنے لگ جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو اتنا پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس صفت کا اظہار کسی چیز کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر اگر لالچ پایا جاتا ہے، حرص پائی جاتی ہے، اب کسی کو تو نہیں خبر کہ وہ اس کے اندر ہے، لالچ پایا جاتا ہے، وہ ظاہر کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ ناجائز ذرائع کو استعمال کرتا ہے، ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے۔ بعین ہی خود پسندی، جب انسان سیلف سینٹر ہو کر سوچتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے لگ گیا، اپنی ذات کے گرد ہی اس کا ساری چیزیں گھومنے شروع ہو گئی، یہ ایک ایسی علامت ہے، ایک ایسی صفت ہے اس کے اندر جو اسے کبر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو خود کو مرکز سمجھنا، خود ہی کے لیے سب کچھ جاننا، اور اس میں انسانوں کو کوئی حقیر سمجھنا شروع کر دینا کہ یہ تو کمتر ہیں، یہ تو مجھ سے نیچے رہنے والے ہیں، تو یہ علامت جو ہے اس کا اظہار بڑھتے بڑھتے کبر کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان متکبر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور متکبر ہوتے ہوئے پھر اس کی یہ صفت ہی نہیں رہتی بلکہ یہ پھر افعال میں آتی ہے، جس سے اللہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو انسان جب بھی خود غرض ہو جاتا ہے، اور خود پسندی ہی خود پرستی ہے، خود پرستی ہی نفس پرستی ہے، اور آپ غور کریں تو جس کے اندر خود پسندی ہے وہ خود پرست بھی ہے، وہ نفس پرست بھی ہے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کر پاتا، کما حق کو نہیں کر پائے گا۔ تو
علماء کہتے ہیں کہ کبر کی سب سے بری قسم وہ ہے کہ جو آپ کو خدا کی بندگی سے دور کر دے، جی علم حاصل کرنے سے دور کر دے، کیونکہ وہ کسی کو عالم نہیں سمجھ رہا، وہ کسی سے سمجھتا نہیں کہ اس کو علم کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جی وہ حق کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ غور کریں تو یہاں سے اس کی تاریکیاں اور اس کی ظلمتیں شروع ہو رہی ہیں، صحیح۔ جو اس کے نقصانات ہیں کہ باطناً وہ اندھا اور بہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اب ظاہری تو آنکھیں ہیں اس کی، لیکن کیا ہوا کہ چونکہ معرفت حق سے محروم ہونا شروع ہو گیا، اب وہ حق سے محروم ہوا، وہ اس کے اندر سے قدر شناسی جاتی رہی لوگوں کی، وہ لوگوں کے احسانات کو اپنا حق سمجھنے لگ گیا ہے۔ وہ عالم تھا، وہ عابد تھا، وہ سخی تھا، وہ جو بھی تھی اس کے اندر، جب تکبر آیا تو اس نے یہ سمجھا کہ اگر لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے ان پر احسان کیا ہے۔ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی چلی گئی، اس نے کوئی اچھے بھلے کام کیے تھے وہ سب ضائع ہوتے چلے گئے، تو نیکیاں، عبادات، بندگی، علم سب ضائع، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور جیسے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ نامراد ہو گیا وہ شخص۔ نامراد سے کیا مراد ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہو گیا، وہ اللہ نے اسے ناکام و نامراد ٹھہرا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، ناکام اور نامراد ٹھہرا۔ اس لیے ہمیں اس سے ہر صورت میں بچنا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی غلام بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں بادشاہ ہوں، تو انسان در حقیقت بے بس ہے اللہ کی قدرتوں کے سامنے۔ آپ دیکھیں تو اکبر نے دین الہی جاری کر دیا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا، اور جب اولاد نہیں ہوئی اس کی تو بالآخر خواجہ اجمیر کی درگاہ پہ پا پیادہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو خدا ہیں، وہ کہتا ہے میں کیسا بادشاہ اور کیسا خدا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی میں اولاد نہیں دے پا رہا۔ تو ایک لمحے آئے کہ جب اس کو حقیقت کی سمجھ آ گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو انسان جب تک اپنی عاجزی، بے کسی اور بے بسی سے آگاہ نہیں ہوتا کہ اس کی اوقات کیا ہے، وہ کس نطفے سے بنا ہے اور اس کی حقیقت ہے کیا، تو یہی اس چیز جب اس کو آگاہی ہوتی ہے تو اس کے اندر تواضع آتی ہے، اور جب تک آگاہی نہیں ہوتی وہ کبر میں رہتا ہے تو وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا۔ دنیا میں ظاہری لوگ اس کو عزت دیں گے مگر پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں گے، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کو اور ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اس سے دور ہوں گے، ریپیل ہوں گے، کوئی اس کی طرف نہیں آئے گا، کشش ختم ہو گئی، اس کے حسن میں کوئی کشش نہ رہی، اس کے مال میں کوئی خوبصورتی نہ رہی، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اب لوگ اسے پسند نہیں کر رہے، وہ مخلوق سے دور ہوتا چلا گیا، عزت اور محبت نہ رہی، اور آخرت میں بھی برا ٹھکانہ ہوا۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، بے شک۔ آپ ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے، آواز دیتی ہے، اس بوڑھی عورت کی انگلی پکڑ کے مدینہ پاک میں چلتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی عزت اور اکرام دیتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دو، اکرام دو، ان کو مکرم سمجھو، اور انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی تمام تعلیمات اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سعدیہ آپ کی جانب بھی بڑھیں گے، اور جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک انسان میں ایگو آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، کسی نے مجھے کسی بات پر انکار کیا تو وہ کیسے، جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے، علاج کیا ہے غرور و تکبر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب اگر انسان کے یا تو ہاتھ ٹوٹ جائے یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہو جائے یا صرف ذرا سا سر میں بھی درد اٹھ جائے تو پورا جسم ایسا لاغر ہو جاتا ہے، انسان اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، تو پھر غرور کس بات کا کرتا ہے وہ۔ اب جہاں تک علاج کی بات ہے تو آپا نے ابھی اسباب بیان کیے تھے کہ انسان کے اندر غرور آتا کیوں ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اندر جب غرور آتا ہے تو اس کا پہلا سبب بنتا ہے کہ
کہ علم کیا ہے اس کے پاس. اگر اس کے پاس علم خوب ہے تو وہ اس پر تکبر کرتا ہے. مگر اب اس کا علاج کیا ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو شیطان ہے جو راندہ درگاہ ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اسے اپنے علم پر ہی ناز تھا کہ وہ کہتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں مٹی سے بنے ہوئے کے آگے کیوں جھکوں. یہ تو اس کا جو غرور تھا اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کے لیے ذلت رکھ دی کہ وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہے گا. تو اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں تو پھر ہم اپنے علم پر کبھی تکبر نہ کریں. پھر ایک ہوتا ہے کہ اپنی عبادت و ریاضت پر تکبر ہوتا ہے کہ ہم بہت اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اس بات کو سوچ لینا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ جس رب نے تجھے عبادت کی توفیق دی ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اسی رب کا کمال ہے. اگر تیرے اندر نیت خالص نہیں ہے تو وہ رب تیرے منہ پر ساری کی ساری عبادات مار کے تجھے جہنم کا راستہ دکھائے گا کہ تو جہنم میں جا، کیونکہ تو نے دنیا میں رہ کر کوئی بھی عمل میرے لیے خالص نیت کے ساتھ نہیں کیا. پھر انسان کو ایک غرور و تکبر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا حسب و نسب ہے، جو اس کی شان ہے، اور وہ شان کس لیے کہ وہ کیا اپنے پچھلوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے. نہ ان کے کفن میں کوئی جیب ہے، نہ کوئی ان کی قبر میں تجوری ہے کہ وہ کچھ لے کر جاتے، سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالصتاً عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے انہی اعمال کے ساتھ جاتا ہے، کچھ بھی لے کر نہیں جاتا. اسی طرح مختلف مقامات پر مختلف چیزوں پہ انسان کو غرور و تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے. تو علاج یہ ہے کہ وہ اپنے سے پچھلے والوں کے حالات دیکھے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیا حال کیا اور وہ کیسے روندے گئے اور وہ کیسے ذلیل و رسوا ہو کر اس جہاں سے گئے. تو جب بڑے سے بڑا بادشاہ کچھ نہیں لے کر گیا، جس کے پاس اتنی دولتیں تھی، سب کچھ تھی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بات پر غرور کرنے والے کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف خالص نیت والوں کو اجر دے گا. کہ اگر نیت خالص ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں یا دیگر کام کرتے ہیں تو وہ رب نوازنے والا ہے. اس کی دی ہوئی چیزوں کو اس کا آپ انعام سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انعام دیا ہے آپ کو، اور پھر آپ تکبر سے خالی رہ کر اس کی بارگاہ میں جھک کر دیکھیے، وہ آپ کو عروج عطا کر دے گا، آپ کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا. لیکن اگر ہم ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم تکبر کریں. اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ جھکنا نہ چاہے. وقتی طور پر انسان کے اندر یہ برائی آتی ہے اور وہ اس کے جھمیلے میں آ جاتا ہے، جھپیٹے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا نکلنے کا راستہ بھی یہی دین ہمیں سکھاتا ہے. اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی وعیدات بتائی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چلیں تو اس کا علاج بھی ہر صورت ممکن ہے. جو غرور و تکبر میں مبتلا بھی ہو گئے وہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. بس پلٹنے کی دیر ہے اور اس پر عمل کرنے کی دیر ہے. اللہ رب العزت کرم ضرور فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں کبھی کبھی یہ جو ایک نقطہ اور بھی ہے نا کہ کبھی جائیے تو قبرستان کا چکر لگائیے. جو ہمارے بھائی ہیں وہ اکثر جا رہے ہوتے ہیں قبرستان، تو وہاں دیکھیں سیٹھ صاحب کی قبریں ہیں، ملک صاحب کی قبریں ہیں، اور جنرل ہیں، کرنل ہیں، آپ خطبوں پہ لکھا ہوا بڑے بڑے عہدے لکھے ہوتے ہیں، لیکن سب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر کچھ لے کر نہیں جاتے، تو سب برابر ہو جاتے ہیں. تو بس یہ سوچئے کہ دنیا فانی ہے، یہاں سے جانا ہے، تو پھر غرور اور تکبر کس بات کا. کوئی میسج آپ دینا چاہیں فرمائیے گا. آپ زینب، ہماری اسلامی تعلیمات ساری ہمیں سکھاتی ہیں کہ کبر نہیں کرنا، لیکن اس کا ایک سب سے بڑیا جو ایک علاج میں اسے سمجھتی ہوں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک کہ اللہ کے اس نام مبارک سے آغاز کر. میں بے بس ہوں، میں تو اس کام کو کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی تائید و نصرت ساتھ شامل نہ ہو، اذن نہ ہو وہاں سے. ہاں جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی بڑھتی ہے، تواضع بڑھتی ہے. پھر وہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے انسان کو نجات. تو اس کے سامنے بندگی، اس کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا درویشوں کی طرح. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی آپ فرمائیے گا.
میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات لگی کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی غلام بادشاہ کا تاج سر پہ رکھ لے تو بادشاہ اسے سزا دیتا ہے اور اس کے لیے سزا سناتا ہے. تو کبریائی اور بڑائی اسی رب کے لیے ہے. جب آپ اس کے اپنے لیے اس چیز کو ثابت کریں گے تو اس دربار سے ضرور سزائیں ملیں گی. اس لیے اس بات کو جان لیجئے کہ تکبر اور بڑائی اور ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. ہم اس کے ایک عام سے بندے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، دریافت کیا کسی شخص نے کہ اللہ رب العزت، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے بے مقصد نہیں بنائی، اس پروردگار عالم نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز میں حکمت ہے، مصلحت ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ وہ متکبر کا تکبر توڑنے کے لیے، کہ جب متکبر تکبر سے بیٹھتا ہے وہ پھر اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا. تو وہ بار بار آ کے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارا تکبر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بار بار مکھی اڑاتے ہیں اور مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو یہ بھی متکبر کے تکبر کو توڑنے کی ایک علامت ہے. جناب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.